नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफीक और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक के सदक़े से दरस कुरान की एक और नशिस्त में आपके साथ मौजूद हैं। पिछली नशिस्त में हमने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 77 तक का बयान मुकम्मल किया था और आज हम इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे। पिछली जो आयत हमने पढ़ी उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी कि इस बात का रद्द फरमाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा या खुदा के बेटे हैं। यानी दो नज़रिए थे ईसाइयों के अंदर। एक जो है वहदत ज़ात का जो है नज़रिया था कि अल्लाह ही मसीह है और मसीह ही अल्लाह है, ठीक है ना। और दूसरा अक़ीदा ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह का जुज़ हैं। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी जो है वो यही अक़ीदा रखते थे, अक़ीदा तस्लीस, जिसको इंग्लिश में ट्रिनिटी जो है कहा जाता है। तो उसमें बेसिकली जो तीन चीज़ें थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और अल्लाह। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल कुद्स और अल्लाह, तो इन तीन को मिलाकर जो है वो कहते हैं जी ये तीन जो है में एक है और एक में तीन है। यानी इस तरीके से उन्होंने अक़ीदा तस्लीस घड़ लिया था, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुनाफी था और जो शरीयत अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी उसकी जो तालीमात थी उसके मुनाफी था। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात भी एक है, यानी ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है उसके साथ, ना उसकी सिफ़ात में कोई शरीक है। वो जो है यकता है ज़ात में भी और यकता है सिफ़ात में भी, ठीक है ना। तो अगर किसी को अल्लाह के साथ उसकी ज़ात में शरीक करें तो ये भी शिर्क फिर ज़ात है, सिफ़ात में करें तो उसको शिर्क फिर सिफ़ात कहते हैं, अस्मा में करें तो शिर्क फिल अस्मा है, शिर्क फिल अफ़आल है। मसले कि किसी भी चीज़ में अल्लाह ताला के साथ किसी को हम शरीक नहीं ठहरा सकते। कुछ अल्लाह ताला की सिफ़ात ऐसी हैं जो बंदों में भी यानी कि पाई जाती हैं। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रहीम है, ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी जो है रहीम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो रऊफ़ है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला ने रऊफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम हैं उनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि अल्लाह की अता से वो चीज़ें बंदों के अंदर भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो यकता है, कि वो चीज़ बंदे के लिए आप किसी तरीके से भी नहीं मान सकते। जिस तरह अल्लाह ताला खालिक हैं, तो कोई भी शख्स जो है खालिक नहीं है। तख्लीक ये अल्लाह ताला की जो है शान है, उसकी सिफत है, वही अपनी मखलूक को तख्लीक फरमाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए से जो ईसाइयों का अक़ीदा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो खुदा हैं या खुदा का जुज़ हैं या खुदा के बेटे हैं, इस अक़ीदे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुतलान फरमाया, उसको रिजेक्ट किया, उसको रद्द किया और बिल्कुल अक़ीदा तौहीद को अल्लाह ताला ने जो है साफ और शफ़ाफ करके बयान किया। फिर अब यही अक़ायद थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इरशाद फरमा रहा है कि लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून। कि बनी इसराइल की जो कटहुज्जतियाँ थीं और उनकी जो यानी कि सरकशी थी, अदावत थी और अल्लाह ताला के यानी कि साथ वादा करने के बाद उसको तोड़ना था, उस अल्लाह की नाफरमानी करनी थी और अल्लाह के नबियों और रसूलों की तकज़ीब करना, उनकी नाफरमानी करना, उनको कत्ल करना, उनको ईज़ा देना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ देना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है बेजा सवालात करना, अल्लाह की नेमतों के बावजूद अल्लाह ताला का यानी कि नाशुक्री करना, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया था
انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے۔ تو یہ لعنت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی بنی اسرائیل پر، لیکن در حقیقت ان پر لعنت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور ان پر لعنت جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو بطور مثال جو ہے یہاں پر بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور انہوں نے جو انبیاء کو تکلیفیں دی تھیں، ان کی جو تکذیب کی تھی، ان کو جو قتل کیا تھا اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑا تھا، اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل پر لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، ان پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی۔ لعنت بیسیکلی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لعنت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو جب کوئی شخص جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آخرت کا کیا حال ہوگا اور اس کا انجام کار جو ہے وہ کیا ہوگا جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یقیناً جنت انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، جن پر اللہ کی رحمت ہوگی تو ان کو جنت ملے گی۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے جنت ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ جو لعنت کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس کی وجہ کیا تھی وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اللہ نے ان کے لیے لمیٹیشنز بنائی تھیں، حدود قائم کی تھی کہ بھئی یہ اس حد تک جو ہے آپ جا سکتے ہیں، اس حد سے آگے نہیں جا سکتے، انہوں نے تمام حدیں جو ہے پامال کر لی اور تمام حدیں جو ہے پھلانگ لی اور کراس کر لی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب ایک اور سبب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت کا بیان فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ فرما دیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا، اور اب ایک اور سبب یہ تھا اس لعنت کا کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے معاشرے کے اندر جو ہے اگر کوئی منع کرتا بھی تھا تو اگلے دن اس کے ساتھ وہی سوشل جو ہے ریلیشن شپ اس کے ہوتے تھے۔ اگر اس نے جو ہے کوئی زبانی طور پر بات کی بھی ہے تو اس کے ساتھ تعلقات جو ہے منقطع نہیں کرتے تھے، سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹینس نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو، بلکہ اگلے دن پھر جو ہے ان کے ساتھ ویسے ہی گھل مل کر بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ سوشل گیدرنگ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے تو کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے برا کام کرتا ہے اور معاشرے کی طرف سے ایک ریزسٹنس ہوتی ہے اور معاشرہ اس کو جو ہے برا سمجھتی ہے، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرتا ہے، تو اس شخص کو ایک خیال گزرتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ برا کام کیا ہے اور معاشرے کے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور ان کی طرف سے یہ مجھے ریزسٹنس آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کے اندر ایک اصلاح کا پہلو پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، کیونکہ معاشرے کے بغیر کوئی شخص رہ نہیں سکتا، آئسولیشن کے اندر کوئی شخص نہیں رہ سکتا۔ تو اگر جو ہے معاشرہ ریزسٹ کرے اور برائی کرنے والے کو یعنی کہ اخلاقی طور پر روکے اور اس کو یہ ریئلائز کروائے کہ اس نے برا کام کیا ہے، اس سے معاشرے کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں گے، معاشرے کا امن اور سکون برباد ہوگا، تو اس سے وہ شخص جو ہے باز آ سکتا ہے۔ معاشرتی جو ایک پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں سے یہ جو سوشل پریشر ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ ہر شخص جو ہے دوسرے سے لا تعلق ہو گیا ہے، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، کوئی کسی کی باز پرس نہیں کرتا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک یعنی کہ انسان کے اندر جو ایک ہمت اور جرأت ہوتی ہے برا کام کرنے کی، وہ اور مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنی برائی کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو سوشل پریشر کا سامنا کرنا پڑے اور لوگوں کی طرف سے جو ہے اس کو لان تان کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے،
تو شاید جو ہے معاملہ اس رینج تک نہ پہنچے جہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ وہ جو برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر جو لعنت کی گئی اس قوم کے اوپر جس کا نام بنی اسرائیل تھا، اب اس لعنت کا سبب کیا تھا کہ ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے تھے، اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی معاشرے کے اندر برا کام کرتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی لعنت کا سبب تھا نا بنی اسرائیل پر، اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو کیا یہ ساری باتیں جو ہے ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، ہم اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال نہیں کر رہے، یا یہ کہ اگر ہمارے اندر کوئی شخص جو ہے برا کام کرے تو کیا ہم اس کو منع کرتے ہیں، کیا ہم اس کو روکتے ہیں، یا اس کو کھلا جو ہے چھوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، وہ ساری باتیں جو ہے آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو کیا جو ہے ہم اللہ کی رحمت کے حقدار قرار پائیں گے اگر یہ سارے کام ہم بھی کریں؟ تو اگر ان پر لعنت اللہ نے بھیجی تو ہم پر کیا نازل ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصول تو وہی ہیں نا، ضوابط تو وہی ہیں۔ کوئی بھی ایک کام کرتا ہے، اس قوم نے کیے تو ان پر لعنت پڑی، اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہم پر بھی لعنت ہی ہوگی نا۔ تو صرف یہ نہیں کہ ہم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو وہ بھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، وہ بھی تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کا جو ہے شرف ان کو نصیب ہوا، اور ایک جلیل القدر جو ہے اللہ کے نبی و پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو روح اللہ ہیں، بس ان کا بھی تو بڑا اونچا جو ہے درجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر لعنت ہو سکتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر لعنت ہو سکتی ہے، تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتی اگر وہی کام ہم کریں، وہی کرتوت ہم کریں؟ تو مقصد یہ کہ یہ صرف جو ہے جس طرح بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بہت مقرب ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم جو ہے جو بھی کرنے ہم جنت میں ہی جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن ہم دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی یہ تھا کہ بھئی ایک عرصہ ہو گیا، ہزاروں سال سے نبوت، رسالت، حکمت، بادشاہت، دنیا بھی جو ہے عزت و منصب جو ہے وہ سب ہمارے پاس ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے جو ہے محبوب ہیں، سلیکٹڈ ہیں، چوزن ہیں، کہ اللہ نے ہمیں جو منتخب کر لیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے گمراہی کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ تو جب گمراہی کے راستے پر چلے تو پھر وہ جو کچھ بھی ان کا ماضی تھا وہ ان کے کام نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو اپنے نبیوں کے ذریعے سے لعنت فرمائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ عزت کا تاج جو ہے اسی وقت سر پر سجایا جاتا ہے، یا عزت اور مقام و مرتبے کے حقدار ہم اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس راستے پر جب تک ہم چلتے رہیں گے، عزت ہمارا جو ہے مقدر بنے گی، فتح و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ یعنی قرآن میں بھی تو اللہ نے فرمایا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کامیاب ہوگے، ضرور کامیاب ہوگے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن بنو۔ اگر تم سچے مومن نہیں بنو گے تو پھر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ کامیابی صحیح مومن بننے سے مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ آپ ایمان کا جو ہے تقاضا پورا کریں، اللہ پر توکل کا تقاضا پورا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا بھی جو ہے افغانستان کے اندر 20 سال جنگ کے بعد نتیجہ کیا ہوا، کون جیتا؟ وہ جن کے پاس مال و دولت تھی، دنیاوی اسباب تھے، ٹیکنالوجی تھی، جنگی اسلحہ تھا، وہ جیتے، یا وہ جن کے پاس جو ہے پھٹی ہوئی جوتیاں تھیں، ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھیں، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، کون جیتا؟ تو یہ ہے کہ آپ مومن ہونے کی شرط پوری کریں، اللہ پر توکل کی شرط جو ہے پوری کریں، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جو ہے فتح و نصرت اور مدد جو ہے نازل فرماتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ یہ میں ماضی کا قصہ نہیں سنا رہا کہ جی ماضی میں ایسا کہ
تو اقبال نے جو کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یہ وہ نہیں کہ وہ مدینہ تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام تھے، تو ان پر فرشتے نازل ہوئے اور ہم پر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. کیا چیز بدلی ہے؟ بدلے ہیں تو ہم بدلے ہیں نا. ہم اس ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو اگر ہم دوبارہ اس ٹریک کے اوپر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں؟ اپنے محبوب کے صدقے سے وہ آج بھی یعنی کہ فرشتوں کو نازل فرما سکتا ہے یا نہیں فرما سکتا؟ غیبی مدد جو ہے اور غیبی تائید نازل فرما سکتا ہے یا نہیں فرما سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے بندگی والا تعلق استوار کریں اور صحیح مومن بن جائیں، اللہ پر صحیح توکل کریں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو زبان سے برا کہو کہ بھئی یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ برا ہے. اور اگر جو ہے آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، برے کو برا زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برائی جانو اور سمجھو اور اس کو دل میں جو ہے لعنت ملامت کرو. اور آپ سے نے فرمایا کہ ایمان کا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا تھا؟ ہاتھ سے روکنا. اس سے کم درجہ کیا تھا؟ زبان سے برائی کو برا کہنا. اور سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اپنے دل میں کم از کم اس کو برا سمجھیں. تو آج ہماری حالت کیا ہے؟ نہ ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے کہتے ہیں، نہ دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ آج ہم برائی کے ساتھ خود جو ہے رل مل جاتے ہیں اور اس برائی کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ برائی جو چھوٹی ہوتی ہے اس برائی کو ہم بہت بڑا بنا دیتے ہیں. تو اس برائی کے بڑی برائی بننے میں ہمارا بھی اپنا رول اور کردار ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ شیخ الاسلام جو ساری زندگی کہتے رہے کہ بھئی یہ جو جماعتیں ہیں مختلف، ان کو جو ہے چھوٹی اور بڑی برائی نہ سمجھو کہ بھئی یہ چھوٹی برائی ہے وہ بڑی برائی ہے. برائی برائی ہوتی ہے، اس کو بھی کنڈیم کرو اس کو بھی کنڈیم کرو اور اچھائی کے راستے کے اوپر آؤ. کل کو جو چھوٹی برائی ہوگی وہ بڑی برائی سے بھی بڑی برائی بن جائے گی. اور پھر دنیا نے دیکھا وہی ہوا. وہ چھوٹی برائی جو تھی وہ اتنی بڑی برائی بنی کہ گلے میں لٹک گئی اور جان کو آ گئی، ملک کی سلامتی کے لیے تھریٹ بن گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے جو ہے چھوٹی بڑی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ چلو یار یہ کم برا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. کیوں؟ جب آپ چھوٹی کے ساتھ مل جاؤ گے تو وہ چھوٹی بھی طاقتور ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹی برائی یا بڑی برائی، آپ برائی کو کلیتاً رد کر دیں. نہیں، نہ ہم چھوٹی کے ساتھ ہیں نہ بڑی کے ساتھ ہیں. neither we are with lesser evil nor with greater evil. We are with the righteousness. یہ ہے کریکٹر. چاہے سیدھے راستے کے اوپر چلنے میں مشکلات ہوں، مخالفتیں ہوں، مزاحمتیں ہوں، چاہے اس کے اوپر چل کر آپ کو اپنی منزل ملے یا نہ ملے، لیکن آپ مر کر اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو آپ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ جی ہم حسینی راستے پر تھے. ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ افراد تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ہمیں منزل ملے گی یا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ ضروری تو نہیں نا کہ سب کو اقتدار ہی ملے. حضرت امام حسین کو کون سا اقتدار مل گیا تھا؟ جان دے دی، 72 افراد جو ہے اپنے خانوادے کے جو ہے قتل کروا دیے. کون سا اقتدار مل گیا تھا؟ کوئی حکومت مل گئی تھی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ حق کو ہر وقت جو حکومت ہی ملے، لیکن آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، ان کا راستہ جو ہے حق کا سچ کا راستہ کہلاتا ہے. یہ تھوڑی کامیابی تھی. تو مقصد یہ ہے کہ جو یعنی کہ دنیاوی جو منفیتوں کے پیچھے جو ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اعلیٰ کاز کے لیے اور اعلیٰ مقصد کے لیے جو ہے اپنی زندگی بتانی چاہیے. اپنی پوری جان لگائیں، پوری ایفرٹس کریں،
حق کا ساتھ دینے کے اندر برائی کا کبھی جو ہے ساتھ نہ دیں، اس کا حصہ نہ بنے، چھوٹی بڑی کے چکر میں نہ پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے حساب آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں۔ تو یعنی کہ کافروں سے دوستی کیوں رکھتے تھے؟ کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ مسلمان ہیں، یہ تو کمزور ہیں، یہ کہاں غالب آئیں گے، ان کو کہاں فتح اور کامرانی ملے گی، انہوں نے کون سے حکومت بنانی ہے، آپ بات سمجھیں، ان کا ساتھ دے کر ہمیں کیا ملے گا۔ تو یعنی کہ وہ کافروں کا، مشرکوں کا جو ہے وہ ساتھ دیتے تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ اہل کتاب تھے، اور ان کو جو ہے کتاب کا مزاج پتہ تھا کہ آیات جو ہے جو تورات میں آئیں یا زبور میں آئیں یا جو انجیل میں آئیں اور پھر قرآن میں آئیں، تو اللہ کے کلام کا ایک پیٹرن تھا نا، وہ اس چیز کو جو سمجھتے تھے، وحی کے مزاج کو سمجھتے تھے، کتاب کے مزاج کو سمجھتے تھے، پھر احکامات کے اندر جو ہے یونیفارمٹی ہے، اس کو یہ بات سمجھتے تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن جو ہے وہ دنیا طلبی کے اندر اور دنیاوی مفادات کی خاطر ساتھ کس کا دے رہے؟ کافروں کا۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے دست و بازو بنتے اور اس حق کو، سچ کو تسلیم کرتے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے حلیف کس کو بنایا؟ وہ جا کر جو ہے مشرکوں کے ساتھ مل گئے، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے جو ہے ان بت پرستوں، یعنی کہ اہل کتاب ہو کر ان بت پرستوں کے ساتھ انہوں نے شیک ہینڈ کیا جو بالکل توحید سے پرے تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے ان کے بتوں کی عبادت بھی کی۔ آج یہی نہیں ہو رہا، جو آج کے بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، بت پرستوں اور مشرکین کے ساتھ جو ہے ان کی تال میل جو ہے وہ بن رہی ہے۔ اور جو اہل کتاب ہیں، جس طرح مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کے جو ہے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کہ ہمارے اندر تو بہت ساری چیزیں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، یہ تینوں اہل کتاب ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے مشترکہ ہیں۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات پر جو ہے جمع ہو جائیں، اس بات پر متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ تو ہمارے اور اہل کتاب کے اندر، عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر بہت ساری چیزیں مشترک ہیں۔ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، ہم بھی نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم بھی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ بھی ملائکہ، جنت، دوزخ، آخرت، حساب کتاب، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں جو ہے کامن ہیں، جو مشرکین کے ساتھ کامن نہیں ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو ان کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں وہ اس دور کے اندر بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ جا کر ملتے تھے، اور آج بھی معاملہ ویسا ہی ہے۔ جو بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ان کا جو ہے الائنس بنتا ہے، اور جو یعنی کہ مسلمان ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ ان کا الائنس نہیں بنتا، وہ دشمنی پر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، اور کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے جو ہے آگے بھیج رکھی ہے آخرت کے لیے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا، یعنی اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات نے ناراض کر دیا، وہ اس بات سے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اس وجہ سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ تو چلو پھر بات کافروں کی ہو گئی اور اہل کتاب کی ہو گئی،
اب بات ہم جو اپنے مسلمانوں کی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کو چھوڑ کر جو ہے کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ہے مشرکین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کتنے اسلامی ملک ہیں جو انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے کشمیر کوس کے اوپر؟ کتنے مسلمان ملک ہیں جو مختلف یعنی کہ ملکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپس میں ان کا کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پر جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے میں عزت محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کھڑے ہونے میں اپنا تحفظ، اپنی پروٹیکشن سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ کیسے بچا لیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح وہ کافر تھے اور وہ مشرکین کے ساتھ جا کر دوستیاں جو ہے بڑھاتے تھے، اللہ نے ان کی مذمت کی کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا، جو اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ان کو جو ہے قبول نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے اور جا کر جو مشرکین کے ساتھ دوستی کرتے ہو۔ تو اس بات سے اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو اگر آج جو ہے کوئی مسلمان کہلاتے ہوئے دوستی کا ہاتھ مسلمانوں کی طرف بڑھانے کی بجائے، مسلمان ملکوں کی طرف بڑھانے کی بجائے، اگر وہ دوسروں کی طرف دیکھیں گے، کفار و مشرکین کی طرف دیکھیں گے اور ان کو اپنا دوست سمجھیں گے اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں گے، تو کیا یہ بات اور یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا؟ تو آج ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کا یہ جو حال ہے، یہ جو ذم و حالی ہے اور یہ جو ذلت کا طوق ہمارے گلے میں ڈلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عزت جو ہے دوسروں کے ہاں تلاش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو دوست بنا لیا، ان کو دوست بنا لیا، ان کو دوست بنا لیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بڑی طاقتوں کی دوستی اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں تحفظ مل جائے گا، ہمیں پروٹیکشن مل جائے گی، ہم ملیا میٹ ہونے سے بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ تو اگر تم دوستی جو ہے اپنے مسلمانوں سے کرو گے اور مسلمان اسلامی جو ملک ہیں وہ آپس میں اسلامی برادرہڈ جو ہے وہ قائم کریں گے اور ایک دوسرے کی مشکل کے اندر مدد کریں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کو کھڑا کریں گے اور اپنے وسائل جو ہے یکجا کر کے جو ہے اس سے سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ ہمارے سارے وسائل جو ہیں وہ ادھر ادھر دوسرے بینکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جب چاہتا ہے وہ سیز کر دیتے ہیں، جب چاہتا ہے جناب اس کو فریز کر دیتے ہیں۔ پیسہ آپ کا ہے، آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عزت اللہ کی بارگاہ میں تلاش کریں، کہیں اور عزت نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، وہی بات اللہ نے فرمائی۔ اور اگر وہ اللہ پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے۔ اگر یہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور وہ کتاب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، اگر اس پر ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، وہ مکہ کے مشرکین کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اپنا وفد نہ بھیجتے، ان کے بتوں کے سامنے جا کر نہ جھکتے۔ اب بس ہے یہ پیشکش تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین نے کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے پورا وفد بنا کر آئے تھے اور کہا تھا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سمجھا لیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کو مذاکرات کرتے ہیں، کوئی درمیان کا راستہ نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بھئی ایک سال ہم جو ہے تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، ایک سال تم ہمارے جو ہے بتوں کی عبادت کر لو۔ وہ تو بت نہیں بولتے تھے، وہ تو ان کو خدا ہی بولتے تھے نا، ہم بت بول رہے ہیں، تو ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے،
ایک سال تم ہمارے خدا کی عبادت کر لو. تو پھر جو ہے اللہ نے کیا فرمایا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہہ دو تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین, اور ہمارے لیے میرے لیے میرا دین ہے. یعنی پاسبل نہیں ہے نا, یہ کیسا یعنی کہ راستہ ہے درمیان کا کہ ایک سال جو ہے تم ہمارے سچے خدا کو کی پوجا کر لو, اس کی عبادت کر لو, اور ایک سال ہم تمہارے جھوٹے بتوں کی عبادت کریں. تو پھر حق اور سچ تو خلط مرد ہو گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا ہے, باطل جو ہے بھاگ گیا ہے. باطل نے بھاگنا ہی ہوتا ہے, حق اور باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. حق اور باطل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, جھوٹ اور سچ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو جھوٹ ہوگا یا سچ ہوگا, اور جہاں سچ ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں یکجا ہو کر نہیں چل سکتی. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جو ہے اللہ پر, اس کے نبی پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آتے تو ان کو دوست نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اکثر لوگ, میجورٹی ان کی جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے. پھر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں, ان فیور آف مسلمز, بلحاظ عداوت, بلحاظ دشمنی, سب لوگوں سے زیادہ سخت جو ہے یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے. یعنی جتنے دشمنی میں, عداوت میں مسلمانوں کے لیے یہودی اور مشرک بت پرست جو ہیں وہ سخت ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا آپ کسی اور کو نہیں پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لائے 10 سال آپ نے یعنی کہ تبلیغ فرمائی, اور یہودی تو بالکل آپ کو پہچانتے تھے کہ آپ نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی ضد پر, اپنے حسد کے اوپر, اپنی اناد کے اوپر وہ ڈٹے رہے, اور بہت کم لوگ یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے, بہت کم لوگ مسلمان ہوئے. یہاں تک کہ جو ہے آپ نے ان کو قتل بھی کیا, جلا وطن کیا, ان کے ساتھ جنگ بھی کی, سارا کچھ کیا. خیبر کے جو یہودی تھے وہ جزیہ دے کر راضی ہوئے. مقصد کہنے کا یہ, لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہی حال مشرکین کا تھا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر لوگ ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں, ہم عیسائی ہیں. یعنی کہ اگر کمپیریزن کریں اس دور کے یہودیوں, عیسائیوں, مشرکین کے اندر, تو اللہ فرما رہا ہے جو یہودی اور مشرکین ہیں یہ اپنی عداوت میں, اپنی دشمنی میں مسلمانوں کے لیے بہت سخت ہیں. کوئی ان کے دلوں میں نرم گوشہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ان کی نسبت جو ہے جو اس دور کے نصارہ تھے, اور یہ بھی سارے نہیں, کچھ نصارہ جو ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلحاظ محبت جو ہے وہ مسلمانوں کو قریب تر تھے. تو یہ سب کی بات نہیں ہو رہی, وہ لوگ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو بیان بھی فرما دیا, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں, اور نہیں یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو 3 یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو ہے علماء شریعت ہیں, علماء ربانیین ہیں جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں, عبادت گزار گوشہ نشین راہب لوگ ہیں, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے نصارہ کی ایک جماعت کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح راستے پر چلنے والے تھے, جو افراط و تفریط سے بچے ہوئے تھے. اب اس کے اندر دیکھیں نا, حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لے کر گئیں, اور انہوں نے پھر ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ اگر یعنی کہ جب یہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی, اگر میں ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے. تو یہ جو نصارہ تھے, نصارہ کو ٹوٹیلٹی بات نہیں ہو رہی کہ سارے نصارہ ایسے ہی ہیں, یا یہ کہ آج کے نصارہ بھی ایسے ہی ہیں.
آج کے جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اب اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، عیسائی تھا۔ حبشہ جو ایک عیسائی ریاست تھی، لیکن وہ ایک امن پسند، صلح پسند اور بڑا یعنی کہ نیک اور سخی بادشاہ تھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی، مدینہ کی طرف ہجرت بعد میں ہوئی۔ جب مکہ کے اندر تھے نبوت کے 5ویں سال کے اندر، تو مسلمانوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ آپ کی جو بیٹی تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحم دل بادشاہ تھا، وہ عدل کرنے والا بادشاہ تھا، وہ نیک خصلت بادشاہ تھا، گو کہ عیسائی تھا اور وہ عیسائی ریاست تھی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی اچھائی کا اس کو یہ بدلہ دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ پھر اس نے اپنا ایک وفد بھی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا نجاشی بادشاہ کا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن جس وقت بھیجا تھا اس وقت تو وہ عیسائی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں جو تم عیسائی ہیں، یعنی کہ وہ گروہ، وہ طبقہ، اس میں جو ہے اسی طرف اشارہ ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو یعنی کہ درباری تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ بھی جو ہے اسلام لے آیا اور اس کے حواری بھی جو اسلام لے آئے۔ تو یعنی کہ بنسبت یہودیوں کے، بنسبت مشرکین کے، جو عیسائی تھے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے زیادہ ہمدردی تھی، زیادہ محبت تھی۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور کے جو عیسائی ہیں ان پر بھی اس بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہاں، جو اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے ان پر ان چیزوں کا اطلاق ہوگا۔ اب دو گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا عیسائیوں کے یعنی کہ حوالے سے، کہ ان میں جو ہے علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار لوگ بھی ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی جب اس قرآن کو سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو آپ ان کی آنکھوں کو اشریز دیکھتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی، یعنی ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ اور یہ بھی اشارہ جو ہے نجاشی بادشاہ کی طرف ہے کہ جب مسلمان جو ہے ہجرت کر کے، یہ اشارہ جو ہے نجاشی بادشاہ کی طرف ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، تو اس میں کیا ہوا، یعنی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ایک اپنا وفد بھیجا پیچھے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کا امن کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا کہ مسلمان وہاں پر جا کر سکون کے ساتھ رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، خوشحالی کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے پیچھے سے اپنا وفد بھیجا تاکہ وہاں پر جا کر بادشاہ کے کان بھریں اور بادشاہ کو برگلائیں اور بادشاہ کو جو مسلمانوں سے بدظن کریں، اور یہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو واپس جو ہے مکہ لے کر آئیں۔ یہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے یو کے سے واپس جو ہے پاکستان لے کر آیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ تو وہ وہاں پر جو وفد گیا اور جا کر انہوں نے جو ہے نجاشی بادشاہ کے دربار میں اپروچ کرنے سے پہلے جو درباری تھے، سارے وزراء وغیرہ تھے، ان سے ملے، ان کو گفٹس دیے، یہ تاکہ کل کو جب دربار لگے اور نجاشی بادشاہ کے سامنے ہم بات کریں تو یہ ہماری طرفداری کریں، ہماری حمایت کریں، ہمیں سپورٹ مل جائے ان سے۔ لیکن وہ نجاشی بادشاہ جو ہے عدل پسند بادشاہ تھا، عدل کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا، رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا، اس نے مسلمانوں کو بھی بلا لیا
اور کہا کہ بھئی یہ آئے ہیں آپ کی قوم کے ہیں، آپ کے قبیلے کے ہیں، آپ کے ملک سے آئے ہیں، ان کے یہ الزامات ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ کون جواب دے گا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھائی، وہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پھر جو ہے جواب دیے اور پھر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہوں، یعنی بھڑکانے کی، انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے پوچھا، چونکہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، تو جو مکہ کے لوگ تھے جو وفد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ بھئی یہ بات کریں گے تو اس سے بادشاہ بھڑک اٹھے گا، کیونکہ ان کے نبی کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اب سورہ مریم کی جب انہوں نے تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ جو ہے وہ آنسوؤں سے رونے لگا، زار و خطار رونے لگا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی اور حضرت جعفر طیار تلاوت کر رہے تھے، اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ زار و خطار ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ جو تم نے جو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ اسی کلام کے مماثل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، بالکل وہی پیٹرن ہے، وہی یعنی کہ طرز ہے، اور جو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ تو ان کا یہ دعو بھی جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی حق پرست تھے جو حق کو سمجھ گئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو قرآن کی آیات سن کر ان کے آنسو جو ہے نکل پڑے، چھلک پڑے، اور وہ زار و خطار جو ہے رونے لگے۔ یقولون، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، تو ہمیں بھی جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ لکھ لے، کیونکہ سب سے پہلے اس حق کی گواہی دینے والے وہ اصحاب رسول تھے، وہ اہل بیت اطہار تھے۔ تو وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے جو اس حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اب اس کا اطلاق بھی جو ہے اس نجاشی بادشاہ اور اس کے ساتھ وہ سارے لوگ جو درباری تھے اور اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے، اس کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہی قرآن کی آیتیں یہودیوں پر بھی تلاوت کی جا رہی تھی، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ لیکن جو نجاشی بادشاہ تھا، جب اس کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تو اس کا دل پگھل گیا، اس کا دل لرز اٹھا، کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ جو ہے ایمان لے آیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی محمد کے اصحاب میں شامل فرما دے۔ تو نجاشی بادشاہ بھی ایمان لا کر، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس نے دیکھا، نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ یہ ہے بن دیکھے عشق، غائبانہ عشق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا یا نہیں دیا؟ کہ جب اس کے وصال کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا مدینے میں غائبانہ جنازہ پڑھا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو یعنی کہ جو حق کے ساتھ آیا ہے، جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم ایمان نہ لائیں۔ وَمَا لَنَا، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کیوں نہ ایمان لے کر آئیں؟ اللہ نے حق بھیجا ہے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہیں، حق کو سینے سے لگاتے ہیں، حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔
تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ لائیں اللہ پر ایمان اور اس چیز پر جو اللہ نے جو حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور حالانکہ ہم بھی یہ طمع رکھتے ہیں، ہماری بھی یہ خواہش ہے، ہمارا بھی یہ لالچ ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے، اپنی رحمت میں داخل فرما دے، اپنی جنت میں داخل فرما دے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرما دے. اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے یعنی کہ نیک لوگوں کی سنگت، نیک لوگوں کی صحبت، یعنی وہ دعا کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما دے تاکہ ہم تیری رحمت کے بھی حقدار بن سکیں اور تیری جنت کے بھی حقدار بن سکیں. تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی جنت نیک لوگوں کی سنگت میں رہنے سے ملتی ہے. ظالموں، فاسقوں، کافروں اور نافرمانوں کی صحبت میں، سنگت میں بیٹھنے سے انسان اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھی سنگت کو اختیار کریں. منہاج القرآن ایک اچھی سنگت ہے. حضور سید شیخ الاسلام کی جو ہے ایک روحانی سنگت، ویڈیوز کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ آپ ویڈیوز دیکھیں، کلپس جو ہے فون کے اوپر اویلیبل ہیں، اس سے آپ کو نالج ملے گی، علم ملے گا. آپ اللہ کے بندے کی جو ہے زیارت کریں گے، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. انسان برائیوں سے بچتا ہے، بہت سارے یعنی کہ شیطانی حملوں سے، ہتھ کنڈوں سے جو ہے انسان بچ جاتا ہے. تو یہ جو منہاج القرآن کا سینٹر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، کیونکہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اولیاء کرام کی نظر عنایت ہے. پھر فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض، کیا بات ہے، اس مومنانہ، اس عاجزانہ، منکسر المزاجانہ بات کے سبب جو ہے اللہ نے انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی. اب اللہ کی طرف سے جو ہے عنایات کی بارش ہو رہی ہے، اس کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے، اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس نیت اور اس بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرماتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی رحمت مانگتا ہے، اس کی جنت مانگتا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ اس کا جو ہے فضل مانگو. فضل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرو، اس کی جنت کا، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کے در کا سوالی بن جائے، بھکاری بن جائے، منگتا بن جائے، جو اس کے در پر آ کر بیٹھ جائے، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے بلا دیے لوٹا دے، اس کو خالی دامن لوٹا دے، اس کے سوال کو رد فرما دے، اس کی مراد کو پورا نہ کرے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. تو ہمیشہ اللہ سے مانگو، کثرت کے ساتھ مانگو. یہ جو مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یہ تمہیں در در پر مانگنے سے بچا لے گا. اللہ کے سامنے جھکنا تمہیں در در پر جھکنے سے بچا لے گا. اللہ کا خوف اور خشیت دل کے اندر ہوگی تو دنیا کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا ڈر اور خوف، دنیا کا ڈر اور خوف ہو، آپ جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کے نزدیک نہیں جاتے، اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جس شخص کا ڈر، خوف، ہیبت آپ کے دل پر طاری ہو، آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتے. لیکن
دنیا کا ڈر اور اللہ کے ڈر میں کتنا فرق ہے. اللہ سے آپ جتنا ڈریں گے اور اللہ کا خوف اور خشیت جتنی آپ کے دل کے اوپر طاری ہوگی، آپ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کے اور دنیا کے ڈر میں فرق ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا داروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ جب تم مجھ سے ڈرو گے تمہارے احوال کے اندر تبدیلی آئے گی، تمہارے اعمال کے اندر تبدیلی آئے گی، اور تم جو ہے اللہ کے قریب ہوگے. اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں، اپنے فضل و کرم کی بارش فرما دیتا ہے. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 86 تک کا بیان مکمل کیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 87 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.